अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आपके सामने पेश खिदमत हूँ लेकर हमारा प्रोग्राम खौफ, क्या सच क्या झूठ। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे खौफ के बारे में। हमारे मुआशरे, हमारे समाज में काफ़ी सारी गलत फहमियाँ हैं इस मुद्दे के बारे में। हमारे इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलिम दीन जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जनाब अरशद बशीर मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन को बताता चलूँ कि शेख साहब ने मदीना यूनिवर्सिटी से आलिम फ़ाज़िल की डिग्री हासिल की है। इनकी स्पेशलाइजेशन है हदीस व फ़िक़्ह। इसके अलावा इन्होंने MBA किया हुआ है अमेरिकन यूनिवर्सिटी से और इस वक्त PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से। पहले हम खौफ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों से डरते हैं। खौफ रहता है, कोई जिन से डरता है, कोई भूत से डरता है, कोई आत्माओं के बारे में बात करते रहते हैं। तो इस बारे में हम शेख साहब से सवालात करेंगे। उससे पहले हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आखिर ये खौफ चीज़ क्या है। शेख साहब आपसे पूछना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह फ़ला तख़ाफ़ूहुम व ख़ाफ़ूनी इन कुंतुम मुमिनीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमन नजवा मिनश शैतानी लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू व लैसा बिद्दार्रिहिम शैअन इल्ला बिइज़निल्लाह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। खौफ के बारे में आपने सवाल किया। खौफ तीन तरह के होते हैं। एक खौफ की किस्म वो है जिसको हम कहते हैं नेचुरल किस्म का डर होता है, फितरी तौर का एक डर होता है। जैसे शेर सामने आ गया तो आदमी को डर होता है। तो इस्लामी एतबार से ऐसे किसी भी खौफ पर तनकीद नहीं की गई, क्योंकि एक फितरी तौर पे इंसान को खौफ होता है। दूसरे किस्म का वो खौफ है जो अकीदे वाला खौफ होता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा हम किसी और से अकीदे के तौर पर हम नहीं डर सकते। तीसरे किस्म का वो खौफ होता है जो वहम की बुनियाद पर होता है, जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है और आदमी आहिस्ता आहिस्ता खौफ के आलम में लाइफ गुजारने लगता है, जिसको हम फोबिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी को अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हो तो हम देखते हैं कि वो बाद औक़ात स्विच ऑफ या ऑन करने के लिए भी डरेगा कि वो पता नहीं कि करंट मारेगा मुझे नहीं मारेगा। लेकिन जिसके पास इल्म होता है वो तो हम देखते हैं कि वो बहुत सारे वायर लगे हुए खम्भों पर भी वो आसानी से चढ़ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि कब मुझे करंट लगेगा और कब मुझे करंट नहीं लगेगा। उसको खौफ कैसे निकल गया? मालूमात की वजह से। तो बाद वक़्त मालूमात नहीं होने की वजह से आदमी ऐसे खौफ में जीता है जिसकी दुनिया में बाहर कोई हकीकत नहीं। मिसाल के तौर पे जिन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन, वहम और खुराफात, भूत प्रेत, जादू और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको ताबीर करते हैं जनरली रूहानी बीमारियां। अवेयरनेस इज़ द की, जैसे कि मालूमात नहीं होने की वजह से आदमी ऐसे ऐसे खौफ में मुब्तला होता है कि जिसका इलाज सिर्फ इल्म की बुनियाद पर ही किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह हम ये एपिसोड्स में ऐसे ऐसे मालूमात देने की कोशिश करेंगे कि ताकि वो जो बेजा खौफ है, वहम वाला खौफ है, इंशाल्लाह जाता रहे। जज़ाकल्लाह। तो हम इसका निचोड़ ये निकालें कि खौफ ला इल्मी है। चलिए शेख साहब, हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। हमारा अगला सवाल है, अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक़ात बनाई हैं, इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है। तो इसी सिलसिले में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जिन है, क्या ये ख़याल है, गुमान है? जिन क्या है? जिन के बारे में कुछ लोग ये तस्वुर करते हैं कि ये खुराफात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग हर चीज़ को जिन और इसी तरीके से जादू से ताबीर करना शुरू कर देते हैं और वहम की ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो हमको दरमियानी तौर पर सोचना पड़ेगा और ये इल्म की बुनियाद पर हम इंशाल्लाह सही फ़ैसला ले सकते हैं। और कुरान मजीद हमको सही इल्म अता करता है ऐसे सारे कैफियत तफसीलात के बारे में। सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की आयत नंबर 14 और 15 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने यानी अल्लाह ताला ने जिनको पैदा किया अंगारे से, या मोटे लफ्ज़ों में हम कहेंगे आग से, यानी आग से जिनको पैदा किया गया।
اسی طریقے سے سورہ آراف آیت نمبر 12 کے بعد اگر ہم پڑھتے جائیں گے تو وہاں پر ابلیس اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں نقل کیا گیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ آدم تو مٹی کے پیدا کیے گئے ہیں، اور آگ کا کام ہے اوپر جانا، تو پھر میں سجدے کیسے کروں؟ تو اس کانٹیکس میں وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 17 سے لے کر 27 تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے جنوں کو آگ کی جو بھاپ ہوتی ہے، موٹے لفظوں میں ہم عام انسان کو سمجھانے کے لیے کہیں انہیں آگ سے پیدا کیا گیا، یہ آگ کی قسم سے پیدا کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ یہ ایک مخلوق ہے، اور یہ مخلوق جو پیدا ہوئی ہے آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن جب ہم جن کے بارے میں یا شیطانوں کے بارے میں جب ہم سننے لگتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا جو ریڈر ہے وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یعنی پورے مخلوقات اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب مخلوقات ہیں، اس میں چرند ہے، پرند ہے، جن، ملائکہ، ان سب میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ جب اس کو ایک تصور دیا جا رہا ہے، قرآن مجید پڑھنے والے کو ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، ماشاءاللہ۔ تو یہ تصور ہے۔ ہم اس کے کتنے ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ جب کوئی بچہ باہر جاتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ مت جا، جن ہے، خوف پیدا کرتے ہیں بچے کے ذہن میں بچپن سے لے کر جب تک وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو کیا ہماری یہ غلطی ہے کہیں نہ کہیں؟ یہاں پر سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بچے کو یہ تصور دیا جائے کہ ہمیشہ کہ تم اشرف المخلوقات کا حصہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ یہ جن اور یہ شیطان کتنا بھی تم کو ڈرائیں گے، لیکن اللہ نے ان مخلوقات پر تم کو ایک اپر ہینڈ دیا ہے، تمہاری ایک عزت ہے، تمہارا ایک مقام ہے۔ تو ماں باپ بہت بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں جب بچے کو ڈراتے ہیں کہ چلو بوڑھا آ رہا ہے یا کوئی جن آ رہا ہے۔ ہم کو بیلنس کرنا چاہیے اس مسئلے میں کہ پہلے بچے کو کسی بھی طریقے سے اس طریقے سے نہ ڈرایا جائے کہ جس کی وجہ سے بچہ وہم والے ڈر میں چلا جائے۔ ہاں، جن سے پریکاشن لیا جا سکتا ہے، کیونکہ جن شرارتی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سرشت، ان کی جو تخلیق ہے وہ آگ سے، اور آگ کے اندر ایک قسم کا ضرر پایا جاتا ہے، تو یقیناً جنوں سے ڈرایا بھی جائے گا، کیونکہ ہم خام خیالی میں تو جی نہیں سکتے۔ دشمن سے تو ڈرنا، جیسے ماں کہتی ہے کہ آگے گڑھا ہے، تو ماں گرنے کے لیے کہہ رہی ہے یا بچنے کے لیے؟ ظاہر بات ہے بچنے کے لیے کہہ رہی، تو صحیح علم بھی دیا جانا چاہیے اور اننیسیسری ڈر بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو ہمارے درمیان ایک بیلنس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال آپ کے لیے ہے، جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس سوال کا بھی جواب موجود ہے جب ہم پڑھتے ہیں سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کہ آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو، یہاں پر جن کا ورڈ بھی ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے۔ تو مقصد کیا ہے؟ وہی جو انسان کا مقصد بتایا گیا، یعنی یہ سارے جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی۔ سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہاری خدمت کے لیے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے۔ جیسے انسانوں کے بارے میں بتایا گیا ویسے جنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 میں تو تفصیل سے بتا دیا گیا کہ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ یعنی کچھ جن ایسے ہیں جنہوں نے اپنا مقصد پہچان لیا، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جنوں میں سے ایسے کئی ہیں جن کو ابھی تک ان کا اپنا مقصد معلوم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب نکلا کہ جن آزاد نہیں ہے کہ انسان کو جیسے چاہے وہ نقصان پہنچا دے۔ عبداللہ کیٹیگری میں ان کو بھی آنا پڑے گا، اللہ کی غلامی میں ان کو بھی آنا پڑے گا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان سب کی ڈوری بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر غالب ہے کیونکہ وہ اللہ کے مخلوقات ہیں۔ تو جب یہ تصور میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے مجھے بتا دیا ان سب کے اوپر تمہارا اپر ہینڈ ہے، تو خود بخود قرآن مجید کا ریڈر کبھی بھی ایسے وہم و گمان والے خوف میں کبھی نہیں جیے گا۔
انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں فوراً بتا دیا کنتم خیر امت، سورہ آل عمران 132 کے آیت نمبر 110 سے بتا دیا تم بہترین امت ہو. اولئک ہم خیر البریہ، جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر ہیں. جب ایمان آ گیا، عمل آ گیا، تو ایمان عمل کب آتا ہے؟ علم کی بنیاد پر آتا ہے. جب قرآن پڑھتا ہے ایک آدمی، جب اس کو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ تم پرسنالٹی لیول پر تم پیک پر ہو اور تمہارا مرتبہ زیادہ ہے اور یہ سب ڈرنے والے ہیں تم سے، تو یہ تصور انسان کو وہم و خیال والے خوف سے باہر نکال دیتا ہے. تو کچھ سوالات باقی ہیں ابھی، اور ہمارے پاس واٹس ایپ کے تھرو کچھ میسیجز آئے ہیں آڈینس کی طرف سے، تو میں کچھ میسیجز آپ کے لیے پلے کروں گا، تو انشاءاللہ آپ اس کا جواب دیں گے ہمارے آڈینس کے لیے. تو پہلا میسیج پلے کر رہا ہوں آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسین شیخ، میں اندھیری سے رہنے والا ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا مرنے کے بعد لوگ آتما کے روپ میں جیسے کہ الگ الگ شکل میں آتے ہیں کیا؟ ان کا سوال ہے جو کہ ایک عام سوال ہے، بہتوں کے ذہن میں ایسا رہے گا کہ مرنے کے بعد کیا آتما کی شکل اختیار کرتا ہے. کافی فلموں میں یا پھر سیریلز میں دیکھا گیا ہے، تو شاید اس چیز کی وجہ سے ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے. تو آپ اس پر کیا کہنا کہیں؟ ابھی بھائی نے جو سوال کیا ہے، دراصل سوسائٹی میں کچھ اس ٹائپ کے خرافات اور غلط باتیں پائی جاتی ہے کہ جو آدمی خودکشی کر کے مر جاتا ہے تو ٹائم سے پہلے چونکہ اس کی موت آ گئی ہے. نعوذ باللہ، ایسی بات کوئی نہیں ہے. جو بھی موت آتی ہے وہ ٹائم پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہر ایک کا ٹائم مقرر ہے، اسی وقت پر موت آئے گی، آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. لیکن لوگوں میں چونکہ خیال ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے تو ٹائم سے پہلے اس کی موت آ گئی، تو اس کے ساتھ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ بھٹکتے رہتی ہے. تو کیا یہ آتما کا گھروں کو آنا، ستانا، اور یہ روحیں جو خودکشی کرنے والوں کی جو روحیں گھروں کو آتی ہے، تو یہ بھائی کا سوال اس کانٹیکس میں ہے. بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو توڑ دے سکتے ہیں اس خوف کو، کہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 100، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں چلے جاتی ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں دیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روحیں برزخ میں چلے جاتی ہے إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی قیامت قائم ہونے تک. اس کا مطلب کہ دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے دوبارہ آنے کا کوئی چانس نہیں. یہ وہم ہے. جیسا کہ میں نے کہا، غلط معلومات کی بنیاد پر خوف اور وہم جو پیدا ہوتا ہے، یہ وہ کیٹیگری، لہذا اس سے بچنا چاہیے ہم کو. جزاک اللہ. ہمارے بھائی کو جواب ملا ہوگا جو انہوں نے سوال بھیجا. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ علم، اویئرنیس از دا کی، انہیں جواب ملا ہوگا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان لوگوں کو بھی جواب ملا ہوگا جنہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک عام سی بات ہے، بہت سارے لوگ اس چیز سے پریشان ہیں. تو ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں شیخ صاحب. تو اگلا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا ایک سوال ہے کہ رات کے وقت کوئی گھر میں سو رہا ہے، اس وقت اگر کوئی بلی یا کتا آگے روئے تو لوگوں کے خیال آتا ہے کہ مطلب کسی کے ساتھ برا نہ ہے، کسی کی موت ہونے والی ہے. یہ بات سچ ہے یا غلط؟ آپ اس کو بتائیں. یہ ایک اور غلط فہمی ہے سماج میں، معاشرے میں، کہ کتا بھونکتا ہے، بلی بھونکتی ہے تو اس کا کوئی بیڈ سائن ہے، کچھ خراب ہونے والا ہے، غلط ہونے والا ہے. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے جو سوال کیا ہے بہت ہی ریلیٹڈ ہے ہمارے ٹاپک پر، کیونکہ لوگوں کے خوف کی راتوں میں جو لوگ ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بلی یا کتا کی الگ قسم کی وہ آوازیں سنتے ہیں تو ان کے دماغ میں ہے کہ شاید کہ اب کوئی ملک الموت یہاں سے گزر رہا ہوگا جس کو یہ لوگ دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور اب کسی کی موت ہونے والی ہے. ہم جب قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں، ایسی کوئی حقیقت ہم کو نظر نہیں آتی جو یہ گمان پایا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہم کو یہ انفارمیشن ضرور ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ وہاں پر یہ بتایا گیا ہر کوئی آواز سنتا ہے خبر کے عذاب کی سوائے انسان کے. یعنی انسان کو خبر کا عذاب جو ہو رہا ہے وہ سنائی نہیں دیتا. تو وہ صرف کتا اور بلی کی حد تک نہیں، خبر کا عذاب الگ چیز ہے اور موت کا آنا الگ چیز ہے. بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ خبر کے عذاب کے بارے میں گفتگو یہاں پر نہیں ہو رہی. یہاں پر جو گفتگو ہو رہی، بھائی نے جو سوال کیا کہ بھئی کیا کسی کی موت ہوتی ہے کیا، تو اس لحاظ سے اس حدیث شریف کے اندر بھی بتا دیا جاتا کہ بھئی اگر کتا یا بلی کی آواز آئے تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر موت ہونے والا ہے. ایسا کوئی حدیث میں ہم کو تفصیل نہیں ملتی، نہ قرآن مجید میں تفصیل ملتی ہے. یہ لوگوں کا اپنا وہم و خیال ہے جو انہوں نے پھیلا لیا ہے، جس کی وجہ سے کافی پریشان ہوتے ہیں. البتہ آپ کو اگر خوف کسی چیز کا بیٹھ جاتا ہے تو اس کا بھی ایک حل ہے. وہ یہ ہے
کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو کسی چیز سے وہم بیٹھ چکا ہو، جنرلی ہوتا ہے جب بھی ایسا ہوتا ہے رات کے وقت پر میں سنتی ہوں تو کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور بیچارہ کبھی آزمائش کے طور پہ صحیح ہو جاتا ہے، اب اس کا یقین اور بڑھنے لگتا ہے، نتیجے میں وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایسی لائف سے باہر نکلنے کے لیے دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس ٹائپ کے وہم والی زندگی سے ہم باہر نکل سکتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ان سارے لوگوں کو بھی جواب ملا ہوگا جو ایسی چیزیں ایسے خرافات اپنے ذہن میں رکھتے ہوں گے۔ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ شیخ صاحب اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا ایک سوال ہے، اگر جب راستے میں ہم چلتے ہیں یا ہمیں کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، رات میں کوئی بستر سے گر جاتے ہیں ہم، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ دو سوال کیے ہیں انہوں نے اس میں کہ اگر راہ چلتے ہوئے اچانک سے ٹھوکر لگ جائے، گر گئے، یا پھر یہ سوئے ہوئے ہیں بستر سے گر گئے، کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا پھر کوئی بھوت وغیرہ سے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آدمی کو ٹھوکر لگتی ہے اس کے نہ دیکھنے کی وجہ سے بھی، ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی سبب ہو، لیکن آدمی جب سوچنے لگتا ہے، خوف کرنے لگتا ہے، کسی چیز میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا ذہن پہلے وہیں جاتا ہے۔ ہم وہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھوت سے، جنوں سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈرانے کی کوشش اور اپنی لائف کو ایسی نہ بنا لیں کہ چھینک بھی آئے، زکام بھی ہو جائے، شاید جن کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ اگر کوئی ہمارے نادانی کی وجہ سے، ہمارے کم تجربے کی وجہ سے، ہمارے کچھ غلط کرنے کی وجہ سے کچھ نقصان اٹھا لیتے ہیں ہم، یا بزنس میں کچھ لاس آتا ہے تو لوگ لے جا کے اس کو جادو سے جوڑ دیتے ہیں، جن سے جوڑ دیتے ہیں، یہ ایک غلطی ہے۔ دوسری طرف غلطی یہ ہے کہ اس کا انکار کیا آتا ہے، بعض اوقات ایسا ممکن ہے کیونکہ جن کی جو سرشت ہے وہ آگ سے ہے، تو جن تو شرارت کرنا چاہے گا، وہ کبھی ممکن ہے کہ وہ آپ کو ٹھوکر لگائے، وہ کبھی آپ کو ڈھکل دے، جیسا کہ ابو بکر جابر الجزائری نے ایک واقعہ خود ان کے اپنے خاندان کا، کہ ایک بچی نے گرم پانی پھینکا۔ اب جب ہم گرم پانی پھینکتے ہیں تو اکثر ہم بسم اللہ کہہ کر نہیں پھینکتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہاں پر اگر کوئی جن ہو اور اس پر وہ گرم پانی پڑ جاتا ہے تو پھر وہ بدلہ لیتے ہیں انتقام کے طور پر، نتیجے میں پھر اس کو ڈھکلنا، گھر میں تکلیف دینا، یہ ممکن ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن ہر مسئلے کو، ہر واقعے کو لے جا کر جنوں سے اور جادو سے جوڑ دینے سے پھر وہی خرافات کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر وہ وہم، وہ فوبیا۔ تو پاسبلٹی ہے، تو آپ ہمیشہ دعائیں، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے جن آپ کے قریب آتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ایمان والے لوگ ہیں ان سے تو الٹا جن اور شیطان ڈر کے بھاگتے ہیں، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے فضائل میں، کہ تم وہ ہو کہ جب تم ایک راستہ لیتے ہو تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتا چلتا کہ کسی کو جن ستا رہا ہے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جاؤ اس سے جا کر کہو کہ ابن تیمیہ آ رہے ہیں علاج کرنے کے لیے، تو خالی نام سن کر ہی اس کے بعد وہ بھاگ کے دعا کیسی پڑھنے والے ہیں، اس دعا سے پھر کیا ہوگا، ڈر کے بھاگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جا کر دعا پڑھ رہے ہیں، اس جن نے کیا کہا، میں جاتا ہوں تمہارے ڈر سے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رکو، میرے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے جاؤ، جاتے آتے میرا عقیدہ خراب کر رہے ہو کیا؟ یعنی کتنی بیلنس بات ہے اس میں کہ مومن سے بھی ڈرتے ہیں تو اس کی ذات سے نہیں، مومن کے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کا تعلق کس سے، اللہ سے، تو اللہ کی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے، یہی ہمارا بیس ہونا چاہیے، یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی ان باتوں سے ہمارے ناظرین فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ غم زدہ ہیں، خوف زدہ ہیں، اور انہیں اس بارے میں آپ نے بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ جن کا عقیدہ قرآن مجید پر ہے انہیں اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ شیخ صاحب ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو ان جوابات سے بہت فائدہ ملا ہوگا۔ ہم آگے اس پر چرچا کرتے، اس پر گفتگو کرتے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ہم ناظرین سے یہ بتانا چاہیں گے کہ جو اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں وہ ان پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور جو ای میل آئی ڈی آ رہا ہے اس پر بھی آپ اپنے میلز، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ شیخ صاحب ان کے جوابات دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔